الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے ہوا پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمت اللہ. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا. زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے. زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے. غلامی کے دل نہ کر غفلتی حیاتی پر نہ ہو غرہ. خدا کی یاد کر
हर दम कि जिसने काम आना है दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। अल्लाह जल्ला मजदूहू दी हम्दो सना तो बाद आका इनामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शबे असराद दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम दी बारगाह मुक़द्दसा दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने तो बाद गिरामी मंज़िलत वाजिब ताज़ीम मुसलमान दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मैं थोड़े सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद दी 28वें पारे दी सूरह अत-तहरीम दी आयत नंबर 8 का एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। दुआ है अल्लाह हक बयानी की तौफीक अता फरमाए और थानू मैनू सुन सुना के समझन की और समझ के उसके उत्ते अमल करके जिंदगी गुजारने की हिम्मत और तौफीक अनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया ऐ ईमान वालियो अल्लाह वल सच्ची तौबा करो। अल्लाह वल बोलिए जरा, अल्लाह वल तौबतन नसूहा, नसीहत पकड़ने वाली तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह फरमाता है अन करीब तुहाडा रब तुहाडियां खतावां नूं मिटा देवेगा। सच्ची तौबा करो अल्लाह वल। असा रब्बुकुम फरमाया अन करीब तुहाडा रब अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम कि तुहाडा रब अन करीब तुहाडे गुनाह मिटा देवेगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ते तुहाडा रब तुहानू ऐसी जन्नत विच दाखिल करेगा जिहदे थल्ले नहरां चलदियां ने। उत्ते महल ने थल्ले नहरां चलदियां पईयां। गिरामी कदरदात हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तौबतन नसूहा की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ईमान वालियो सच्ची तौबा करो। तौबतन नसूहा, सरकार तौबतन नसूहा की है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलाम तौबतन नसूहा है कि जेड़े बंदे ने गुनाह किया है गुनाह करने तो बाद अपने उस गुनाह के उत्ते शर्मसारी करे नादिम होवे ते फरमाया फिर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मंगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे ते फरमाया तौबा करने तो बाद वो बंदा दोबारा उस गुनाह वाल ना जाए। इनू तौबतन नसूहा यदि गल बिल्कुल सौखी जी समझा देना। हजरत सैयदना फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने आप दे कोलों पूछा गया तौबतन नसूहा की है। आपने फरमाया दी मिसाल इंज समझ लो कि जिमें मझ के थणा चो दुध बंदा चोए वो थाने चो दुध निकल आता है। फरमाया दोबारा तुसी चाहो ना कि इस थाने च दोबारा दुध दाखिल हो जाए हुंदा है। फरमाया जिवें थन विचों दुध निकलिया होया वापस नहीं ना जा सकता। फरमाया सच्ची तौबा ए वे कि ईमान वाला एक बारी गुनाह तो तौबा कर लवे फिर दोबारा उस गुनाह वाल ना जाए। इनू तौबा दा नसूहा कहते हैं। बंदा उमरा करके आए हज करके आए तो फिर बंदा कि यार किवें पता लगेगा कि मेरी अल्लाह ने मेरा उमरा कबूल किया है हज कबूल किया है। तो बुजुर्ग फरमाते ने
انج سمجھ کہ اگر حج کرنے تو پہلے تو کوئی گناہ کردہ سیں تو حج کر کے آ کے بھی اگر تو انجی گناہ کردہ پہ تو سمجھ تیرا حج قبول کوئی نہیں ہوا. اگر حج کر کے آ کے وہ گناہ تو بعد آ جائے تو سمجھی اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والےو اللہ ول سچی توبہ کرو ان قریب تھوڑا رب تھوڑے گناہاں نو مٹائے گا تے تھانوں ایسی جنت وچ داخل کرے گا جدے تھلے نہراں جاری ہو ساری نے. گرامی قدر حضرات اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات دے اوتے توبہ دا ذکر فرمایا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کریم فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والیاں نو پسند کردا ہے کہ پاک رہن والیاں نو اللہ پسند کردا ہے. گرامی قدر حضرات جیڑا بندہ سچی توبہ کردا ہے اللہ اونوں کیویں پسند کردا ہے. آؤ سنو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال. حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا بندہ گناہاں تو انج پاک ہوندا ہے گویا اس بندے نے گناہ کیتا ہی نہیں سی. فرمایا جڑا بندہ سچی توبہ کر لیندا ہے فرمایا گویا انج ہو جاندا ہے جویں اس بندے نے گناہ کیتا ہی نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا سبحان اللہ محبت نہ فرمائیے ذرا ایک منٹ بری کر دینا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے عرش دے آلے دوالے عرش دے ارد گرد اس کائنات کی تخلیق تو 4000 سال پہلے اللہ نے عرش دے آلے دوالے لکھوایا سی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس کائنات دے تخلیق کرن تو 4000 سال پہلوں اپنے عرش دے ارد گرد لکھوایا سی کہ جیڑا بندہ توبہ کرے ایمان لے آوے تے کم چنگے کرے پھر سیدھے رستے تے چلے. اللہ نے لکھوایا سی جیڑا بندہ توبہ کر لوے ایمان لے آوے تے چنگے کام کرے سیدھے سیدھے رستے تے چلدا جائے. فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اللہ نے لکھوایا سی میں اس بندے دی بخشش فرما چھڑاں گا. جڑا بندہ ایمان لے آوے توبہ کرے کم چنگے کرے تے راہ سیدھے تے چلدا رہے. جڑا ذکر اللہ نے سورہ فاتحہ کیتا اہدنا الصراط المستقیم مستقیم صراط مستقیم تے چلدا رہے سیدھے راہ. اللہ فرماندا ہے میں اپنے عرش دے آلے دوالے لکھوایا ہے کہ میں اودی بخشش کر دیاں گا. میں اودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ استغفار کرنا اپنے اتے لازم کر لوے ٹر دیاں پھر دیاں بہن دیاں کھلون دیاں لیٹ دیاں
استغفار کردا رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک باری سارے نال مل کے پڑھو ہاں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جیڑا بندہ استغفار کرن نو اپنے اوتے لازم قرار دے لے ٹردیاں پھردیاں بہندیاں چلدیاں لیٹدیاں فرمایا استغفار کردا رہے اللہ کو بخشش مانگدا رہے توبہ کردا رہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ استغفار کرن نو اپنے اوتے لازم قرار دے لے سرکار فرماندے نے اللہ تعالی اس بندے واسطے ہر تنگی وچوں نکلن دا کوئی نہ کوئی رستہ بنا چھڑے گا. اللہ اس بندے واسطے کوئی نہ کوئی رستہ بنا دے گا اس تنگی وچوں نکلن دا. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالی اس بندے نو ایسی جگہ تو رزق عطا کرے گا جتھے کدی اودا گمان بھی نہیں گیا ہوئے گا. سبحان اللہ بولیے ذرا محبت نال نہیں کرے پھر پیار نہ کہیے سبحان اللہ. اچھا اے دیکھو نا اسی رزق دے معاملے چ پریشان ہونے ہاں اے بچیاں دے رشتے دے معاملے چ پریشان ہاں بچیاں دے رشتے دے معاملے چ پریشان ہاں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے اتے استغفار کرنا توبہ کرنا لازم قرار دے لینا فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے ہر مشکل وچوں نکلن دا راہ بنا دیندا ہے. جڑے بندے رشتیاں دے معاملے چ پریشان ہو وہ استغفار پڑھیا کرو. کی پڑھیا کرو؟ استغفار کریا کرو. اللہ تعالیٰ اس معاملے وچ بھی اس بندے دی رہنمائی فرمائے گا. اگر رزق دے معاملے پریشانی ہے تا بھی استغفار کرو اللہ کے آسانیاں پیدا فرمائے گا. تو سنو جڑا بندہ توبہ کر لوے سچی توبہ کرے انہوں ملدا کی ہے. حضرت علامہ ابن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم محدث ہوئے نے انہیں کتاب تحریر کی تھی کتاب التوابین. علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے اندے اپنے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے حدیث پاک سے راوی نے فرماتے ہیں ایک دن نبیاں دے امام نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہویا صحابہ دا مجمع لگا ہویا نبی کریم سامنے تشریف فرما سن صحابہ مصطفیٰ دا حسن مقدس ویکھدے پئے سن. کیسا سہانا ویلا ہوئے گا جدو مسجد نبوی شریف 4 چفیرے صحابہ بیٹھے ہوں گے تے سامنے آمنہ دے لال بیٹھے ہوں گے. کیسا حسین سما آئے گا کیا عجیب سما آئے گا. مصطفیٰ کریم صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی سرکار کا چہرہ مقدس دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے نے صحابہ کرام بیٹھے سن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دے درمیان بنی اسرائیل دے ایک بندے دا واقعہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل دے ایک بندے دا سرکار نے واقعہ بیان کیتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل نامی آدمی سی. کفل کاف فا اور لام کفل نامی ایک بندہ سرکار فرمانے اس ساری زندگی دے اندر کوئی پیڑا کام ایسا نہیں سی جڑا اس نہ کیتا ہوئے. سرکار فرمانے نے پیڑا کام کرنے کو بندہ ماہر سی کدی اس بندے چنگا کام کیتا ہی نہیں سی. فرمانے نے زندگی بیت دی جا رہی سی. آقا کریم فرمانے نے زندگی بیت دی جا دی ہے. ایک دن او کفل نامی آدمی اپنے گھر میں بیٹھے اس کفل دے کول ایک عورت آئی آقیاں دی ہے کفل میں بڑی مجبور ہوں میں غریب ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بھوکے تے پیاسے
سنیا ہے عورت والا ویکھیا دا بی بی گل سن میرے پیسے اس واسطے نہیں کہ لوگ جا کے استعمال کر رہے ہیں ایسے پیسے میں کوئی نہیں رکھے ہاں میں پیسے ضرور دیا گا مگر پیسے دین تو پہلے میں ایک شرط رکھنا چاہنا اگر تینوں وہ شرط منظور ہے تے دس وہ مجبور عورت کہنے لگی ہاں دس کفل کیڑی شرط ہے کفل کہنے لگا بی بی شرط ہے پہلے میری گل من لے انہیں زنا وال دعوت دیتی ہے آکھن لگا پہلے میری گل من لے پھر پیسے دیا گا اس عورت نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے اس بی بی دے جسم سے کم کبھی تاری ہو گئی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی اللہ دی بندی ساری زندگی تو کدی انج دا برا کام نہیں کیتا یہ بندہ تینوں کس کم دعوت دے رہا ہے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے آکھن لگی ابھی جے انہیں پیسے نہ دیتے تیرے بچے بھوکے پیاسے مر جانے گے اب اس بندے نو کفل نو کہنے لگی ٹھیک ہے میرے 60 دینار دے دے جو تیری مرضی تو کر لے اس کفل نے 60 دینار عورت نو دے دیتے کہ جب اس عورت سے قریب او کفل آیا میرے آقا فرمانے نے چونی کفل عورت کے قریب ہویا ہے عورت کے جسم سے پھر کب کبھی تاری ہو گئی رنگ پیلا ہو گیا رنگ زرد ہو گیا عورت کمن لگ پئی کفل اوتھے ہی رک گیا کہنے لگا اے بی بی دس کیا میں تیرے نال کوئی زبردستی کر رہا اور نے آخیا زبردستی کے نہیں اگرچہ تو میری رضا میں شامل کی دی ہے پر گل سن تو مینوں زنا ول بلا رہا ہے کہ میں کدی زنا کیتا نہیں کہ مینوں ڈر پیا لگدا ہے اج تو جڑے کم واسطے بلا رہے ہیں اگر اج میں ایک کم کر لیا قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گی رب دی بارگاہ دے اندر میں کیڑا منہ لے کے جاواں گی کملی والے آقا فرماندے نے جدوں اس کفل نے اس بی بی دا جملہ سنیا ہے کہ اب 60 دینار اس عورت نو دیکھی آنا بی بی اللہ پر 60 دینار جا چلی جا واپس بھی نہ کری میں تینوں مونجی دے چھڑنا وا سرکار فرماندے نے او عورت 60 دینار لے کے جدوں واپس آئی ہے کفل نے اٹھ کے غسل کیتا کہ پھر مصلی تے کھڑا ہو گیا کہ مصلی تے کھڑا ہو کے اندر پروردگار عالم یا اللہ ساری زندگی میری گناہاں وچ گزری ہے یا اللہ کبھی کوئی چنگا کام نہیں میں کیتا پر مالکا اج میں تیری بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرنا وا یا اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے سرکار فرماندے نے اتنی سچی توبہ جدوں اس کفل کیتی ہے سچی توبہ کیتی ہوئی ہے کہ نال ہی دی روح قبضے انسری تو پروان کر گئی ایک کفل فوت ہو گیا دروازہ بند سی رات دا ٹائم سی سرکار فرماندے نے اپنے کمرے وچ ہی فوت ہو گیا صبح جدوں دن چڑھیا لوگوں دے دروازے تے آئے تے دروازے تے آ کے ویکھ لے کی نے او دے دروازے اوتے لکھیا غفر اللہ الکفل او لوگو اے کفل جنے ساری زندگی گناہاں وچ گزاری ہے اج اللہ نے اس کفل دی بخشش فرما چھڈی اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے ہوتے لکھ دیتا غفر اللہ الکفل اللہ نے کفل دی مغفرت فرما دیتی دروازے تے دستک دیتی دروازہ کھلے نہ انہیں دروازہ توڑیا اندر گیا تو ویکھیا کفل مسلے تے فوت ہویا پیا وہ کفل دا مسلے تے وصال ہو گیا جڑا سچی توبہ کرے اللہ پھر وہ دیتے کرم نوازیاں بھی تے فرماندہ ہے نا دل والا بول کے اندر شانہ اچھیاں نے مولا تیری قدرت عجیب شانہ اچھیاں نے مولا تیری قدرت عجیب بولو ذرا شانہ اچھیاں نے اللہ کی شان بیان کرنی ہے مل کیا کھو ذرا شانہ اچھیاں
اے یقین ہے نا کہ میرے رب دیاں شاناں اونچیاں نے، وہ ایک باری ہاتھ چکے میں اس بندے دی زیارت تک کرا جدا ایمان ہے کہ میرے رب دیاں شاناں اونچیاں نے، تے جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے نا وہ اللہ دا نام اللہ دا ذکر مل کے ایک باری کرے آکھے شاناں اونچیاں مولا تیری قدرت عجیب شاناں اونچیاں مولا تیری قدرت عجیب تیرے وعدے سچے تیرے دسیا حبیب تیرے وعدے سچے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے نے کہ نبیوں نے امام فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلاموں جدوں بندے قیامت والے دن قبراں وچوں اٹھن گے او بندے جڑے دنیا وچ رہ کے سچی توبہ کر کے گئے ہون گے آقا فرمانے نے جدوں او بندے اپنی قبراں وچوں باہر نکلن گے فرمایا پیچھے پیچھے بندے ہون گے اگے اگے خوشبو چلدی جائے گی خوشبو مشک دی خوشبو ہوئے گی لوگ بے کیا کھن گے اے شانہ والے کون ہیں آدم دی طرفوں آواز آئے گی او لوگوں اے او بندے نے جنہ دنیا میں سچی توبہ کی دی سی میرے کریم نبی علیہ السلام فرمانے نے فرمایا جب توبہ کرنے والے جنت وچ جان گے فرمایا انہاں نوں جنت کے اندر کھانے دے دسترخوان تے بٹھایا جائے گا اس دسترخوان کو کھان گے میرے آقا فرماندے نے سچی توبہ کرنے والا آقا فرماندے نے قیامت والے دن سچی توبہ کرنے والا عرش دے سائے تھلے ہوئے گا وہ دن جدوں کسے شے دا سایہ نہیں ہوئے گا صرف عرش الہی دا سایہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے سچی توبہ کرنے والا قیامت والے دن خدا دے عرش دے سائے تھلے سکون کردا ہوئے گا عرش دے سائے تھلے سرکار فرماندے نے عرش دا سایہ اس تو علاوہ قیامت والے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا فرمایا قیامت والے دن عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے سنو آپ فرماندے نے جدو کوئی بڑھا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ دی توبہ نو قبول فرماندا ہے بڑھا بندہ جدو کوئی توبہ کرتا ہے نا اللہ اس بڑھے دی توبہ نو بھی قبول فرماندا ہے پر جدو جوان توبہ کرے جڑے جوان ہو تو سبحان اللہ کو بڑھے بشا کو چپ کی کرے میں اور جوانہ دی گل سرکار نے اسلام دا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا جدو کو بڑھا بندہ توبہ کر دے اللہ کریم اس بڑھے بندے دی توبہ نو قبول فرماندا ہے اور فرمایا جدو کوئی جوان بندہ توبہ کر دے اللہ اس جوان دی برکت توبہ دی برکت دے نال اللہ تعالی مشرق تو لے کے مغرب تک جننے بھی قبرستان نے قبرستان اندر جننے مسلمان لیٹے ہوندے نے اللہ اس ایک جوان دی توبہ دی برکت دے نال مشرق تو لے کے مغرب تک جننے قبرستان نے فرمایا اونا قبرستاناں دے اندر جتنے مسلمان لیٹے نے اللہ اونا دیاں قبراں تو 40 دن تک عذاب دور فرما چھڑدا ہے اللہ اللہ اے جوان دی توبہ اسے بات ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیمبری جوانی دے عالم توبہ کرنا ہے پیغمبرانہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مرد جوان اوے جڑا بڑھیاں دی طرح روے اے نہیں آکڑ کے ٹردا ویا کہ ہم چوڑے بازار سوڑے اے نہیں فرمایا جوان ہوئے نبی پاک دا فرمان ہے فرمایا جوان مرد جوان ہوئے جڑا بڑھیاں دی طرح ہوئے بڑھیاں دی طرح روے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدترین وہ بڑھا جڑا جوانوں دی طرح رہی دا جوان سرکار فرماندے نے بہترین نوجوان ہوئے
جڑا بڑھیاں دی طرح رہے، لف کے رہے، آکڑ کے نہ رہے. شیخ سعدی فرماندے نے ہمیشہ اسے ٹانی نو پھل چوکھا ہوندا جڑی لفی ہوئے تے جڑی آکڑی ہوئے اثر انہوں کچھ ہے لگی ہوندی کوئی شے نہیں. ایویں اتے تو اتے ہی جڑا ٹانی لفی ہوئے پھل بھی انہوں لگدا ہے. تے گرامی قدر حضرات اپنے آپ کو لفا لو، لف کے زندگی گزارو گے، آئسی زندگی گزارو گے، دنیا جو بھی بھلا ہوئے گا، قبر حشر جو بھی بھلائی ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے او جوان جڑا توبہ کر کے نماز پڑھدا ہے. سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جوان بندہ ایک رکعت پڑھے تے بڑھے دیاں 10 رکعتاں دے برابر ہے. اس بات تے ساڈے جوان مسیتے ہی نہیں آوندے، وہ آندے نے میں انہاں ثواب لب جائے گا، فائدہ کی مسیتے جان دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سچی توبہ اللہ قرآن فرمانا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا، فرمایا سچی توبہ کرو، نصیحت مکرنے والی توبہ کرو. یارو جدو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، او دا پیارا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. سچی توبہ جدو کیتی جائے اللہ بھی راضی تو اس دا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی. اور سنو ایک دلچسپ ایک بات کرا میں، ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے. اے اس ولایت وچ آن تو پہلے ولی بنن تو پہلے ایک ڈاکو سن، تے ڈاکو بھی معمولی نہیں، ڈاکوان دے سردار سن، ایڈے بڑے سردار سن، اتنے بڑے سردار سن کہ رات نو جدو کوئی بچہ نہیں سی نہ سوندا تے ماں بچے نو ڈراندی سی، آندی سی وے کاکا سو جا نہیں تے فضیل ڈاکو نے آ جانا ہے. یعنی اتنے بڑے ڈاکو سن، ہے ڈاکو سن لیکن کوئی بھی بندہ ہوئے او دے برائیاں بھی ہوندیاں نے تے کوئی نہ کوئی اچھائی بھی او دے وچ ہوندی ہے. جڈا مردی بھی پیڑا ہوئے کوئی نہ کوئی تو دا اچھا بس کو دے چوندا ہے نا. ہے ڈاکو سن بلکہ ڈاکوان دے سردار سن. تے روایات ہی چاہتا ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ انہاں وچ اچھے وصف اے سن کہ جدو کسے قافلے نو لٹ دے سن نا تے اپنے ساتھیاں نو آندے سن بھی گل سنو جیڑا قافلہ لٹنا ہے نا اس قافلے وچ اگر کوئی بی بی ہوئی تے او دے کولوں مال نہیں کھونا، اگر کوئی بچہ ہویا تے او دے کولوں بھی مال نہیں کھونا. تے دوسری گل اے وے جے کسے بندے کولوں مال کھونا ہے تے سارا نہیں لینا، ادھا لے لیا جے ادھا نو دے دیا جے. اچھا جڑی اس تو اگلی گل ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. آندے سن جدے کولو کچھ نہ لبے انہوں اپنی جیب وچوں دیا جے. ساڈے اس دور جدے کولو نہ لبے انہوں چوکھا کٹ دین. اے ساڈے چبا سندھواں دے کوٹ لدے تو جڑا روڈ پر چبا سندھواں جاندا ہے نا اوتھے کئی واری وارداتاں ہوئیاں. او جس بندے کولو نہیں ملیا او دا نالا کھول کے انہوں ہاتھ پیروں دے بن کے گیا تے انہوں چوکھا کٹیا. 2-3 نال اور سن انہوں نے بھی ماریا، انہاں کولو کوئی 200-400 نکل آیا. جدے کولو کچھ نہ نکلا انہوں چوکھا ماریا نا. تینوں پتہ نہیں سی راج بیٹھے سا تو ساڈے ہاتھ تے کچھ نہ کچھ لے کے آنا سی. لیکن فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ انہاں وچ ایک خصوصیت سی کہ جس بندے کولو کچھ نہیں سی لبدا انہوں آندے سن کہ اینوں اپنی جیب وچوں دیو. زندگی گزردی لوکاں نوں لٹدے رہے، وقت گزردا رہا، پر جدوں اللہ دا کرم ہو جائے پھر سبحان اللہ ہولی آکھیا جے نیکی لب جائے گی ہمیں. اللہ اکبر. شبیر شاہ آندے تو سن تواڈے تو سنیو سبحان اللہ لینی ہوندی بھی ترلے کر کے ہی دیندے ہو تسی. اچھی ساری آکھو ایک باری سبحان اللہ. زندگی گزردی رہی، لوگ لٹدے رہے، لوکاں نوں وقت گزردا رہا. ایک دن زندگی دے اندر ایسا بھی آیا اپنے نال دے ساتھیاں نوں لے کے نا ایک جنگل وچ آئے لٹن واسطے. کھڑے رہے انتظار کر رہے ہیں بھی ہون بندہ آئے، ہون کوئی قافلہ آئے، ہون لٹیے. انتظار کردیاں کافی ٹائم بیت گیا. بالآخر اونٹاں دے گلاں جڑیاں ٹلیاں پئیاں سن جدوں انہاں دے ٹلیاں دی آواز آئی نا تو فضیل بن عیاض نے سپاہیاں اپنے ساتھیاں نوں الرٹ کر دیتا، الرٹ ہو جاؤ بھائی قافلہ آ گیا. وہ جنگل دے اندر پھیل گیا. قافلہ جو ہی جنگل داخل ہویا انہاں 4 تفیروں گھیرا پا لیا. قافلے والوں نے لٹنا شروع کر دیتا. قافلے لٹدے پے نے. فضیل بن عیاض سواری دے اوتے بیٹھے سن. یہ سواری نو ٹوڑدیاں قافلے دے پچھلی سائڈ تے چلے گئے. جدو پچھلی سائڈ تے گئے نا
تو سن دے کی نے کہ ایک بی بی ایک سواری دے اتے بیٹھی ہے، سواری دے اتے، تو بی بی سواری اتے بہ کے رب دا قرآن پہ پڑھ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سواری بی بی سواری دے اتے بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ دی پہ، جدو بی بی دی زبان چوں فضیل بن عیاض نے اللہ دا قرآن سنیا نا، تو اس بی بی نے قرآن دی ایک آیت پڑھی، اس عورت نے اللہ دا کلام پڑھیا، قرآن پڑھ دیا جدو بی بی اس آیت سے اٹھتی آئی، اللہ فرمانا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ فرمانا کیا ایمان والیاں تے ہجی او ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دے نال او دے کولوں ڈر جان، او دے خوف دے نال انہاں دے دل ڈر جان۔ فضیل بن عیاض دے جدوں کنا وچ اتنی آواز آئی ہے، سواری تے بیٹھیاں جسم سے کب کبھی تاری ہو گئی کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں فضیل کیا تیرے تے ہجی او ویلا نہیں آیا کہ دوسرے لمحے ہی فضیل نے اپنی نگاہ نو آسمان وال اٹھایا، آسمان وال اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار عالم یا اللہ فضیل تے او ویلا آ گیا ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ سچی توبہ کرنا وا، یا اللہ پچھلے گناہاں دی معافی دے دے، اج تو بعد کوئی بھی برا کام نہیں کراں گا، یا اللہ اج تو بعد کوئی بھی برا کام نہیں کراں گا۔ اپنے ساتھیاں نو آواز دے کے آندے او ساتھیو واپس آ جاؤ، جدوں سارے ساتھی واپس آ گئے آندے فضیل دسو کی گل ہے؟ آپ نے فرمایا او ساتھیو جتنا مال لٹیا جے سارا مال واپس کر دیو۔ آمنے استاد جی صبح دے بیٹھی ہاں کہ ہن قافلہ آیا ہی ہے، مال لٹیا ہی ہے تے آندیو واپس کر دیو، دسو جناب دی وجہ کی ہے؟ فضیل بن عیاض نے فرمایا اوے بجائے وے مینوں ڈر لگدا ہے قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے رب دی بارگاہ وچ جاواں گا۔ اللہ قرآن وچ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرماتا ہے جڑا ساڈے سامنے کھڑے ہون تو ڈر جائے، اللہ فرماتا ہے اسی انہوں دو جنتاں عطا فرما چھڑاں گے۔ فرمایا سارا مال واپس کر دیو، مال سارا دے دیتا۔ وہ قافلے والے چلے گئے، فضیل بن عیاض کہندے نے بھئی اج تو بعد تہاڈی راہ وکھری تے میری وکھری۔ واپس گھر آ گئے، اپنے گھر آ کے نا غسل کیتا، کپڑے نویں پہنے، نویں کپڑے پا کے مصلے تے کھڑے ہو گئے، کہندے نے یا اللہ جن نے گناہ کیتے نے پہلے انہاں دی سچی توبہ کرنا، اج تو بعد میں کوئی برا کام نہیں کراں گا، اج تو بعد میں کوئی برا کام نہیں کراں گا۔ رات عبادت وچ گزاری، صبح دن چڑھیا، فجر دی نماز ادا کرنے تو بعد ایک سوٹ کیس کھولیا، اودے وچ سونا چاندی جواہرات سارے وہ کڈے، زمین تے ایک چادر بچائی، وہ سارا سونا چاندی اودے اوتے رکھیا، گنڈ بن کے موڈے تے سٹی گنڈی ٹر پے۔ گھر والے پوچھدے نے جناب کتھے چلے ہو؟ فرمایا ساری زندگی لوکاں دا مال لٹیا، جنہ دا لٹیا اج انہاں دا واپس کرن چلے ہاں۔ اللہ اکبر۔ جنہ دا مال لٹیا نا اج انہاں دا مال واپس کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ لو جی موڈے تے مال رکھیا، لے کے ٹر پے، ایک دروازے تے جا کے دستک دیتی، گھر والے پوچھیا کون؟ فضیل بن عیاض نے اپنا نام دسیا، میں فضیل آیا۔ وہ ڈر گیا، انہیں آواز دے کے آکھیا فضیل اگے تے تو راتاں نو آندا سی تے اج دنے آ گئے ہیں۔ آپ دی اکھاں اتنا جملہ سن کے آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا او اللہ دیا بندیا اگے لٹن آندا سا، اج لٹیا ہویا واپس کرن واسطے آ رہا، اج تیرا جڑا مال لٹیا سی وہ واپس کرنا ہے۔ انہیں دروازہ کھولیا، آپ نے دا مال انہوں واپس دیتا، پھر دوسرے بندے دے، تیسرے، جنہ دا مال لٹیا سی انہوں دا سارے دا واپس کیتا۔ ایک یہودی ایسا سی جدے آپ نے مال لٹیا سی، انہوں دین واسطے آپ دے کول پیسے مک گئے، مال ختم ہو گیا، دروازے تے جا کے دستک دیتی، یہودی باہر نکلیا، کون ہے؟ فرمایا فضیل۔ وہ ڈر گیا، اچھا تسی فضیل ہو؟ فرمایا ہاں میں فضیل۔ جناب کیویں آئے ہو؟ تسی تے جناب راتاں نوں لٹ دیو تے اج دن ہی؟ فرمایا اگے لٹن آندا سا، اج معافی منگنا ہے۔ اللہ اکبر، اج معافی منگنا۔ اللہ تے معاف کاری دیندا، بندہ اوکھا ہی کردا معاف، کیوں جی؟
بندہ بہت اوکھا معاف کرتا، یقین کرو اللہ تے فوری بندے نو معاف فرما چھڑدا ہے، پر شرط ہے کہ عقیدت نال آ جائے جو دی بارگاہ دے اندر۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا میں یار معافی منگن واسطے آیا۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہے فضیل، تے گل سن میرا تو مال لٹیا میں تو تینوں معاف نہیں کرنا۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا تینوں مال چاہیے نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا پھر انج کر میرے کو اس ٹائم پیسے نہیں ہے تے تو میرے تو مزدوری کروا لے، کوئی کام کروا لے، جدو تیرے پیسے پورے ہو جان گے مینوں چھڑ دیں۔ انہوں نے کہا اے ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا دس کی کروانا ہے؟ انہیں آخیا آ ریت پئی ہے بڑا ٹیر لگے ہے، انج کر ریت ادھروں چوکے نہ ادھر سٹ دے تو سمجھ تینوں آزادی، تو میرا مال واپس کر دے۔ فضیل بن عیاض اس سویر تو لگے ریت چوکے سٹنی جناب، سٹ دے رات پہ گئی، وہ تھوڑا جا ٹیر باقی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یار گل سن رات پہ گئی ہے، جے تو اجازت دے میں ہون ریسٹ نہ کر لاں سویرے اٹھ کے جڑی رہندی ہے سویرے سٹ۔ انہوں نے کہا میرے لو 6 دن سٹنی تو ہے۔ فرمایا ٹھیک۔ فضیل بن عیاض رات نو سو گئے، صبح جدو دن چڑھیا تو اٹھ کے ویکھ دے کی نے حیران ہو گیا ویکھ کے وہ جڑی ساری دیہڑی ادھر سٹی سی نا، جدو دن چڑھیا تو ویکھ دے نے ادھر والی ساری پھر اتھے ہی واپس آ گئی، پھر ٹیر برابر۔ فضیل بن عیاض سر پھڑ کے کہندے نے واہ مالک میں چنگی توبہ کیتی ہے، میں توبہ کیتی یا اللہ سارا دن ادھر سٹدا رہا اج ساری پھر واپس آ گئی۔ وہ یہودی بھی باہر نکلیا، وہ کہنے لگا ہوئے تو تے آندا سا میں سچی توبہ کیتی ہے تے آ توبہ کیتی تو اے تینوں سزا ملی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے تو توبہ نہیں کیتی۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا یار میں تیرے نال سچ بول رہا میں جھوٹی توبہ نہیں میں سچی توبہ کیتی ہے تے تو مہربانی کر مینوں معافی دے دے۔ اس جدوں آپ دی ایک گفتگو سنی نا تو کہندا اچھا فضیل ذرا ٹھہر میں آنا۔ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد اندروں باہر نکلیا، آندا فضیل میرے نال آ اندر۔ فضیل بن عیاض دے نال اندر چلے گئے، جا کے اندر کمرے دے وچ کہندا فضیل ایک کلین بچھیا انج کر ایک کلین اٹھا تے کلین دے تھلے ایک تھیلی پئی اس تھیلی وچ نہ میں سونا رکھیا تے تو انج کر او تھیلی کڈ کے مینوں پڑا دے تے میں سمجھاں گا اے پیسے تو ہی دیتے نے، سونا تو ہی دیتا میں، تو بس پڑا دے۔ فضیل بن عیاض خوش ہو گیا بھی بڑی گل ہے، چلو ایتھے ہی جان چھٹ گئی۔ آپ نے جلدی نہ کلین اٹھایا، تھلو تھیلی کڈ کے فرمایا اے لے بھائی۔ جدو تھیلی انہوں پھڑائی نا جی انہیں جلدی دے نال تھیلی نو کھولیا، ایک نظر جدو تھیلی دے اندر ویکھیا نا انہیں تھیلی زمین تے سٹی تے فضیل بن عیاض دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندا فضیل جلدی کر جڑا کلمہ خود پڑھے نا مینوں بھی محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا دے، وہ کلمہ مینوں بھی پڑھا دے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اے یہودیہ دس کی بیٹھ کے کلمہ پڑھی آئی، کی بیٹھ کے کلمہ پڑھنا چاہنا ہے؟ یہودی بولے آکھا لگا فضیل میں کل دی تیری گفتگو سن رہا ہوں، تو آکھیا میں سچی توبہ کی تھی ہے، سچی توبہ کی تھی، پر جدو تو ریت سٹی صبح دیر چڑھیا پھر واپس اوتھے ہی آ گئی، میرو تیری توبہ تے شک ہویا کہ تو بار بار ایک جملہ رپیٹ کر رہا سے کہ میں سچی توبہ کی تھی ہے، سچی توبہ کی تھی ہے۔ فضیل میں تیری گل سن کے اندر گیا ہوں، جا کے میں اپنی کتاب کٹی ہے، کتاب کٹ کے میں کتاب کو پڑھنا شروع کیتا ہے۔ اس کتاب میں لکھیا ہے جدوں کوئی بندہ سچی توبہ کر دے اگر وہ بندہ مٹی نو بھی ہاتھ لائے اللہ اس مٹی نو بھی سونا بنا چھڑ دے۔ فضیل میں اندر جا کے جدوں کتاب چھے پڑھے میں کتاب ٹھپ کے سائڈ تے رکھی ہے، پھر ایک تھیلی لئی، تھیلی دے وچ میں مٹی پائی، مٹی پا کے میں اس کلین تھلے رکھ کے اینوں آ کے آخیا اے مٹی اے جڑا تھیلی ہے ایدے وچ سونا پیا ہے، اے ذرا مینوں تھیلی بنا دے۔ اے فضیل رب دی عزت دی قسم ہے اس تھیلی وچ میں سونا نہیں سی پایا، ایدے وچ مٹی پائی سی۔ فضیل مینوں سمجھ لگ گئی ہے تو واقعی سچی توبہ کیتی ہے، تیرا ہاتھ اس مٹی نال لگا ہے، اللہ نے مٹی نو بھی سونے وچ تبدیل فرما چھڑیا ہے۔ اللہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والے نو بھی پسند کرتا ہے تے پاک
پسند فرما لینا ہے۔ گرامی قدر حضرات، گرامی قدر حضرات، اے ماہ مقدس شعبان المعظم دا اس مہینے دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ کی فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رمضان تو علاوہ کسی اور مہینے میں اساں نفلی روزے اینے زیادہ رکھ دے نہیں ویکھیا جتنے روزے اساں شعبان دے مہینے میں سرکار رکھ دا ویکھیا۔ اس مہینے جو نبی پاک علیہ السلام کثرت نال آپ روزے رکھ دے سن، اور اس مہینے دی اے جڑی پیر شریف آ رہی ہے اے ہن شعبان المعظم دی 15ویں رات ہونی ہے۔ کیڑی ہونی ہے؟ جنہوں اسی اپنے عرف عام میں شب برات کہنے ہیں۔ کی؟ شب برات۔ شب فارسی دا لفظ ہے، ادا معنی ہے رات، برات یعنی نجات والی رات۔ انہوں لیلۃ المبارکہ بھی کیا جاتا ہے، لیلۃ السق بھی کیا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی اس نو کیا جاتا ہے۔ بے شمار مفسرین نے اس رات دے نام بیان کیتے ہیں۔ اور شب برات دا معنی ہے ایسی رات جس رات وچ اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد فرماتا ہے۔ اچھا اے جدو شب برات آنی ہے نا، بلکہ آج دے اس جمعے وچ ہی کئیاں مسجداں دے اندر کئی ساڈے خطبا نہیں اس کوئی اہمیت نہیں اس رات دی، کوئی حدیث نہیں، کسی کتاب وچ نہیں لکھیا، ایویں اے مولویاں نے کام بنایا ہے کہ جی یہ رات نو عبادت کرو۔ میں کیا پھر عبادت نہ کرن تے ہور انہاں نو کیا کہ بھی رات نو پنگڑے پاؤ اس رات نو؟ اور میں کئی مسجداں اپنے علاقے بھی ویکھیاں اگے اور رات نو بھی کھلیاں ہوندیاں تے اس رات نو عشاء دی نماز پڑھ دے فوری تالا لا دیندے نے۔ کیوں؟ کہ متے کو بندہ رات نو مسجد تے آ کے نفل نہ پڑھ لوے۔ کیسا عجیب ذہن ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے حدیث پاک کسی معمولی کتاب وچوں نہیں، میں صحاح ستہ دی کتاب وچوں عرض کرنے لگا۔ صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، یہ 6 حدیث دیاں صحیح کتاباں نے۔ امت دے اس دے اتے اہل سنت و جماعت، پورے اہل سنت دیوبندی ہو جان، وہابی ہو جان، شیعہ ہو جان، سب اس بات دے 6 کتاباں نو معتبر ترین کتاباں مانتے ہیں۔ اس سے صحاح ستہ دی کتاب سنن ابن ماجہ، ابن ماجہ سے مطبوعہ سعودی عربیہ الریاض دار النشر و توزید ادارے والا نے اس کتاب نو چھاپیا۔ اس کتاب دا صحیح سنن ابن ماجہ دا صفحہ نمبر 99 دے اتے انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا تو روایت نقل کی تھی۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ابن ماجہ شریف میں اس کو نقل فرمایا۔ اور الترغیب والترہیب دے اندر علامہ منذری رحمت اللہ علیہ، اے بھی حدیث پاک دی کتاب ہے۔ کنز الامال، اے بھی حدیث پاک دی کتاب ہے، 12 جلدہ دے اندر کتاب ہے کنز الامال۔ اور ساڑھے عام سیدھے سادھے بندے جڑے چونکہ جدو انہوں نے کتاب ویکھی کو نہیں ہوندی، انہوں نے صرف بخاری مسلم ترمذی دا نام سنیا ہوندہ ہے، دوسری کسی کتاب دا پتہ نہیں، نہ ہی انہوں نے اے بھی بخاری مسلم بھی نہیں ویکھی ہوندی، کہ وہ سمجھتے ہیں شاید حدیث او یہ جڑی صرف بخاری اور مسلم وچ لکھی، جبکہ ایک کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جڑی حدیث ہی ہوگا جڑی بخاری اور مسلم وچ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہوئے چاہے کسی کتاب وچ ہوئے سند دے لحاظ نال ٹھیک ہوئے، وہ نبی پاک دا فرمان ہے۔ ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک دے راوی ہیں، آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو شعبان دی 15ویں رات آوے تے رات نو قیام کریا کرو۔ کی فرمایا؟ رات نو، بولیے ذرا، رات نو قیام کریا کرو۔ تے فرمایا دن نو روزہ رکھیا کرو۔ فرمایا کیوں کہ وجہ کی ہے؟ سرکار کیوں قیام کریے تے کیوں روزہ رکھیے؟ سنو سرکار نے جڑی وجہ بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وجہ ہے کیونکہ اس رات نو
سورج غروب ہون تو فوری بعد اللہ تعالی آسمان دنیا تے نزول اجلال فرماندا ہے اپنی شان دے لائق، تے اللہ تعالیٰ پھر زمین والیاں نو فرماندا ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی بندہ میرے کو بخشش منگن والا، ہے کوئی بندہ میرے کو بخشش منگن والا کہ میں دی بخشش کر دیاں، ہے کوئی بندہ رزق دا طلبگار کہ میں انہوں رزق عطا فرما دیاں، ہے کوئی بندہ میرے کو کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی بندہ جڑا مصیبت گرفتار ہوئے کہ میں انہوں مصیبت تو نجات عطا کر دیاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے غروب آفتاب تو لے کے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اس طریقے دے نال ہی اپنی مخلوق کو پکارنا اور آواز دیتا رہتا ہے۔ تو اس رات نو عبادت، ویسے تے بندے نو ہر رات ہی اللہ دی عبادت کرنی چاہیے، ہر رات ہی ہر دن ہی اللہ دی یاد وچ اللہ دی عبادت وچ گزارنا چاہیے، لیکن کچھ راتاں ایسیاں نے جنہاں نو خاص مقام اور فضیلت ہے، اور ساڈی کہن دی وجہ تو نہیں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو یہ رات بڑی عظمتاں اور برکتاں والی ہے۔ اس رات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، سنو ذرا، مختلف احادیث دے وچوں مختلف چیزاں نے وہ ساریاں اکٹھیاں ایک جگہ تے بیان میں کرنا چاہنا تھوڑے سامنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات نو بندیاں دی بخشش فرماندا ہے، مگر اے کچھ بندے ایسے نے جنہ دی اللہ اس رات نو بخشش بھی نہیں فرماندا، ہاں اگر وہ بندے سچی توبہ کر لین تے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرما دے گا۔ وہ بندے کیڑے کیڑے نے سنو، فرمایا نمبر 1 مشرک جڑا اللہ دے نال کسی اور نو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ دی بخشش نہیں فرمائے۔ ہاں اگر وہ بندہ شرک تو تائب ہو کے سچی توبہ کرے اور سچے طریقے نال اللہ دا اور اس دے رسول دا کلمہ پڑھ لے تے اللہ دی بخشش فرما دے گا، شرک چھوڑ دے وے۔ نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ دا گستاخ، جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے، ماں باپ دیاں گلاں نہ مندا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماں باپ نو راضی کر لوے، ماں باپ انہوں معاف کر دیں، اے بندہ اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کرے تو پھر اللہ بھی اس بندے دی بخشش فرما دے گا۔ اگر والدین دا نافرمان ہوئے تو پھر کوئی ساری رات ایک اللہ تے کھلو کے عبادت کر رہے انہوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاہن، جادوگر، فرمایا انہاں دی بھی اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ قاتل جن نے کسے نو نجائز طریقے نال قتل کیتا ہے، فرمایا اللہ او دی بھی اس رات بخشش نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کینہ ور جڑا کسے مسلمان دا اپنے دل وچ ایویں ہی بغض رکھی پھرے، وجہ بھی کوئی نہ ہوے، ایویں ہی کینہ رکھی پھرے، سرکار علیہ السلام فرماندے نے او دی بھی اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ سود خور بندہ جڑا سود کھاندا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ دی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ فرمایا نچن گان والا، او دی بھی اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ زنا دا عادی، فرمایا او دی بھی اللہ بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا شراب پین والا بندہ، فرمایا او دی بھی اللہ بخشش نہیں فرماندا۔ فرمایا اس سارے جنہ دا ذکر کیتا گیا ہے، کنز العمال، ابن ماجہ شریف، شعب الایمان، مصنف عبد الرزاق، اے امام بخاری دے بھی دادا استاد نے، یعنی امام بخاری تو بھی پہلے آنے والے بزرگ، وہ اے ساری کتاباں جنہ دے میں نام دسے نے، انہاں ساری کتاباں اے نبی پاک دے فرمان نے جڑے میں انہاں دے اقتباس پیش کیتے نے۔ سرکار نے فرمایا انہاں سارے لوکاں دی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، ہاں اگر اے بھی بندے اللہ دی بارگاہ سچی توبہ کر لین اللہ پاک انہاں دی بھی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز شب برات نو جڑیاں بھی مساجد ہیں نے، مسجد وچ نہ بھی جاؤ تو یاد رکھنا اپنے گھر دے اندر ہی تسی نماز دا اہتمام کرو، قرآن پاک دی تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، نفل پڑھو، قرآن پاک دی تلاوت کرو اور درود شریف پڑھو۔ یہ اپنے گھر دے اندر اپنی ماما بہناں انہاں نوں بھی کہو تسی درود شریف دا ورد کرو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا ارشاد گرامی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے ساتھ کی تھی یا رسول اللہ تسی اس مہینے زیادہ روزے کیوں رکھ دے ہو؟
آپ نے فرمایا اس واسطے کہ اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر بندے دے عمال نامے پیش ہوندے نے تے میری تمنا ہے جدوں میرا ہی عمال نامہ رب دی بارگاہ پیش ہوئے تے میں اس ٹائم روزے دی حالت وچ ہوں، اس ٹائم میں روزے دی حالت دے اندر ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اس رات دے نوافل کس طریقے نال ادا کرنے نے، میں ایک چھوٹا جائے دے ہوتے ایک رسالہ تحریر کیتا ہے، امام الانبیاء کا مہینہ، اور یہ نام اس واسطے یہ رکھا امام الانبیاء کا مہینہ کیونکہ سرکار علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا شعبان الشہری، سرکار فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اے کچھ جڑے دوست پڑھنا چاہتے ہون یا اپنے گھراں وچ اے بچہ برخوردار ایتھے ہی یہ کول بعد اے فی سبیل اللہ دوست جڑا مرضی لے سکتا ہے، گھر بھی خود بھی پڑھے اپنے گھر والوں بھی پڑھائے۔ اے بعد دے اندر اے برخوردار میرا یہ کول ہے، یہ کولو جڑا نا جاندی واری یہ رسائل لے لینا۔ اللہ مصطفیٰ دے صدقے دے نال جہان دے کل بیماراں نوں صحت و تندرستی عطا کرے۔ تو آخر دے اندر